बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 38वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 37 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मन घड़त रिवायत कौन सी है और बातिल रिवायत कौन सी है, और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी पेश किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी ऐसी ही कुछ मशहूर और मारूफ रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बग़ैर सनद वाली होगी, या बेअसल होगी, या मन घड़त होगी, या बातिल होगी। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। ये मशहूर रिवायत है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने मेरी बड़ी तौहीन की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआफ़ कर दो। वो दोबारा आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसे माफ़ कर दिया था, उसने फिर मेरी तौहीन की है, उसने फिर मुझे ताने दिए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआफ़ कर दो। तीसरी बार आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार तो उसने लोगों में खड़े होकर मुझे दलील किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआफ़ कर दो, और उसे मुआफ़ करने से अगर तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन तुम्हें इज़्ज़त दिलाऊंगा। इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है? आपने देखा होगा, इसको गाहे बगाहे किसी न किसी ख़तीब की ज़बान पर यह रिवायत रहती है। तो इस रिवायत के बारे में हुक्म यह है कि ये रिवायत तलाश बसियार के बावजूद संदन ताहाल कहीं नहीं मिल सकी, और जब तक आप लोगों को या हमें इसकी कोई मोतबर सनद न मिल जाए तब तक इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना मौकूफ़ रखा जाए। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ़ ऐसा कलाम व वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। अहम फ़ायदा, अब आपको मैं एक ऐसी रिवायत बता रहा हूँ जिसको आप बयान करें बग़ैर झिझक, बेधड़क होकर बयान करें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदक़ा करने से माल में कमी नहीं होती, और मुआफ़ करने से अल्लाह ताला बंदे की इज़्ज़त ही बढ़ाते हैं, और जो कोई भी अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह पाक उसको बुलंद कर देते हैं, उसको बुलंदी अता फरमाते हैं। तो ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है, इसको आप बयान करें। लेकिन पीछे जो गुजरी है कि अगर इज़्ज़त कम हो जाए तो रोज़ क़यामत मुझसे ले लेना, उसकी कोई सनद नहीं मिल रही। तलाश बसियार के बावजूद वो रिवायत ही नहीं मिल रही सनद के एतबार से। अच्छा, अगली रिवायत सुन लीजिए। जो शख्स अदब में सुस्ती करेगा तो उसे सुन्नत से महरूमी की सज़ा दी जाएगी, और जो शख्स सुन्नत से सुस्ती करेगा तो उसे फ़राइज़ से महरूमी की सज़ा दी जाएगी, और जो शख्स फ़राइज़ में सुस्ती करेगा तो उसे मार्फत से महरूमी की सज़ा दी जाएगी। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? देखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान नहीं किया, बल्कि इस रिवायत के बारे में ये हुक्म है। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने शोबुल ईमान में इसको नकल किया है, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के तौर पर ज़िक्र किया है। यानी कि इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के तौर पर आप इसको बयान कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहकर बयान नहीं की जा सकती, तो इसको अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के तौर पर बयान करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं। अगली रिवायत सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा, आपकी सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ इस्तेमाल हुई? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 मौक़ों पर। नंबर 1,
جنت سے مینڈھا لاتے وقت، نمبر 2 جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور نمبر 3 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ یہ 3 جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہاں پر میری سب سے زیادہ طاقت خرچ ہوئی، اور پوچھ کون رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ مل جائے تب تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بڑی مشہور ہے، معروف ہے، اور اس کو ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا تھا امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کے بارے میں، تو مشورہ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے ان تینوں حضرات نے کیا کہا تھا وہ سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی افق میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے منافقین کے جھوٹا ہونے کا یقین ہے، کیونککہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم عطر پر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فاحشی میں ملوث عورت سے آپ کی حفاظت نہ فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا قدم اس پر نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اسے اتار دے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ذرہ برابر بھی کسی برائی میں ملوث ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے جدا کرنے کا حکم نہ دے؟ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس روایت کو امام فقی ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 710 ہجری نے مدراک التنزیل میں سورہ نور کی آیت افق کے تفسیر میں مذکورہ روایت کو بلا سند نقل کیا ہے، یعنی کہ بغیر سند کے اس کو نقل کیا ہے۔ اس طریقے سے رویہ ان عمر رضی اللہ عنہ، سیدھا کہہ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی راوی بیچ میں نہیں ہے کہ حدثنا اخبرنا ثنا یا کوئی بھی نہیں ہے، سیدھا اسی طریقے سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے۔ اب یہاں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن شریف میں موجود ہے، کھول کے دیکھ لیجئے سورہ نور میں، لیکن یہ روایت بطور دلیل جو ہے اس آیت کی تفسیر میں پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی سند نہیں مل پا رہی، لہذا سند نہ ملنے کی وجہ سے اس کو بیان کرنے سے روکا گیا ہے، ورنہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی تو قرآن نے دے دی ہے، پھر ہماری اور آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، ایک مرتبہ یہ درود پڑھنا 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ درود شریف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کو 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اصل میں یہ درود شریف بڑا درود شریف ہے، اس کو میں مکمل پڑھ کے نہیں سنا سکتا کیونکہ ویڈیو ویسے ہی کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے چند الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد سابق للخلق نورا ورحمت للعالمین ظہورا۔ یہ بڑا درود شریف ہے، اس کو میں مینشن بھی کر دوں گا یہاں پر تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ میں کس درود شریف کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس درود شریف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 برائی
مٹا دی جاتی ہے اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا، بلکہ یہ عارف باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اوراد القادریہ میں مذکور ہے۔ انہوں نے 10 درود شریف اس کتاب کے آخری حصے میں لکھے ہیں اور وہاں پر یہ موجود ہے، اور اس کو جو ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے۔ اس پہ جو کلام کیا ہے اور کلام کر کے اس پہ جو حکم عائد ہوا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ روایت پر ائمہ کا کلام، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے درود شریف کتاب میں موجود ہے، اور اس کو کسی ایک قصے کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن وہ قصہ نہیں پا رہا، وہ قصہ یعنی کہ کتابوں میں مل ہی نہیں رہا۔ بس اتنا تو ہے کہ ایک قصے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن قصہ نہیں مل پا رہا۔ اسی طریقے سے علامہ مہدی فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پہ کلام کیا ہے، اور وہ بھی اس کو متاع ثمرات میں تحریر فرماتے ہیں، اور تحریر فرمانے کے بعد یہی حکم لگاتے ہیں کہ یہ جو ہے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا درود شریف ہے، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جو حکم عائد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تلاش و سیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے کہ اگر کسی عمل کے کرنے پہ کوئی ثواب لکھا جائے یا بتایا جائے تو وہ صاحب شریعت ہی حکم لگا سکتا ہے، امتی یعنی کہ غیر صاحب شریعت کسی ثواب یا عذاب کی بات نہیں کر سکتا۔ تو اس درود شریف کو پڑھنے پہ شاید جو ہے ثواب مل جائے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہو پا رہا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی نہیں مل پا رہی۔ تو یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو اس پہ یہ حکم عائد ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا سنت ہے، یہ مشہور ہے، کئی سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے رکھ لیتے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، اس کو آپ جو ہے بیان بھی کرے، اس پہ عمل بھی کرے، اگر آپ ایسی کیفیت سے گزرتے ہیں تو پھر اس پہ عمل بھی کرے، انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے سے آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ وہ روایت کیا ہے سن لیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ایک چپاتی اپنے اور ایک چپاتی مہمان کے سامنے رکھی، یعنی کہ اب میں آپ کو روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا، میں کھڑا ہو کر حاضر خدمت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر ہم چلتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی ایک کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، پھر مجھے آنے کی اجازت دی، میں پردے میں گھر میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا ہے، یعنی کہ گھر میں پوچھا کھانا ہے، گھر والوں نے کہا جی ہاں، چنانچہ 3 چپاتیاں لائی گئی جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چپاتی لے کر اپنے سامنے رکھی اور دوسری لے کر میرے سامنے رکھ دی، پھر تیسری لے کر 2 ٹکڑے کیے، جس میں سے ایک اپنے سامنے رکھی اور آدھی اپنے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے رکھ دی، پھر فرمایا سالن ہے، تو گھر والوں نے کہا صرف سرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ تو یہ روایت ہے، اس کو آپ بیان کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک روٹی کے 4 ٹکڑے
کرنا یہ سنت ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہو پا رہا، یعنی کہ اس کی کوئی روایت نہیں مل پا رہی۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مانگ نکالنے کی چاہت کرنا، بال گھنگرالیاں ہونے کی وجہ سے مانگ نہ نکلنا، پھر صحابی رضی اللہ عنہ کا مانگ نکالنے کے لیے اپنے سر کے درمیان گرم سراخ کا پھیرنا۔ یہ روایت جو ہے سن لیجئے۔ حبشہ کے رہنے والے ایک صحابی تھے جن کے گھنگرالے بال ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے جو حبشی حضرات ہوتے ہیں ان کے گھنگرالے بال ہوتے ہیں، تو یہ جب بھی نہاتے تھے تو یہ بیچ کی مانگ یعنی کہ درمیانی مانگ نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن نکلتی نہیں تھی، تو ان کو اپنا سر بڑا برا لگتا تھا، تو ان کو یہ قلق رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے، مجھ سے یہ سنت زندہ نہیں ہو پا رہی۔ تو ایک مرتبہ ان کے دماغ میں کیا آئی کہ انہوں نے جو ہے گرم سلاخ کی اور اپنے درمیان میں یعنی کہ سر کے درمیان میں اس کو پھیر لیا۔ تو صحابہ اکرام نے کہا بھائی تم نے تو یہ بڑا غلط کیا، کیا کیا تم نے یہ؟ تو یہ صحابی کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب درمیانی مانگ دیکھتا تھا تو مجھے قلق ہوتا تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اب یہ زخم تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی، لیکن کم از کم اتنا تو رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درمیانی مانگ ہوتی ہے اس کے طریقے پہ میرا سر ہو گیا۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیوی کی خدمت سے خوش ہو کر ان سے کہنا کہ جو مانگو گی میں ضرور دوں گا، اس پر بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا۔ الحاصل پریشان ہو کر صحابی رضی اللہ عنہ بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے گئے، راستے میں صحابی رضی اللہ عنہ کو ٹھوکر لگی تو بیوی نے یہ کہہ کر طلاق کا مطالبہ چھوڑ دیا، اب تک تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچی تھی، اس لیے میں تمہیں منافق سمجھ رہی تھی اور اب میں مطمئن ہو گئی ہوں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے میں آپ کو مختصر کر کے قصہ بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی اور صحابیات یہ دونوں میاں بیوی آپس میں بڑی محبت کرتے تھے، اور یہ صحابی بڑے جو ہے رئیس بھی تھے، پیسے والے تھے، اپنی بیوی کو عیش و عشرت کا ہر سامان انہوں نے مہیا کرا رکھا تھا، اور یہ خوش مزاج بھی تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتے تھے، اور یہ بیوی ان کی خوبصورت بھی تھی اور خوبصیرت بھی تھی جو صحابیہ تھی، اور یہ خدمت بھی اچھے طریقے سے کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ یہ دونوں میاں بیوی رات کو سوئے ہوئے تھے تو صحابی کو جو ہے پیاس لگی، اب پیاس لگی تو انہوں نے بیوی کو اٹھا کے کہا کہ مجھے پانی دے دو۔ تو جب بیوی پانی لے کے آئی تو یہ سو چکے تھے، اور پھر جو ہے بیوی گلاس لیے پیالہ لیے ویسے ہی کھڑی رہی، پھر دوبارہ سے ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پیالہ لیے کھڑی ہوئی ہے، تو یہ اس خدمت سے خوش ہو کے کہنے لگے کہ میں تم سے بڑا خوش ہوا، آج تم جو مانگو گی میں وہ دوں گا تمہیں۔ تو یہ بیوی جو ہے کہنے لگی کہ مجھے طلاق دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ سے راضی نہیں ہو، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، کیا میں نے تمہارے کسی حق کو جو ہے ضائع کیا ہے، تمہارے حقوق میں کوئی کمی کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صحابیہ کہنے لگی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن مجھے بس طلاق چاہیے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، جو وہاں مشورہ کرتے ہیں، جو بھی حکم ہوگا اس پہ عمل کر لیں گے۔ تو دونوں حضرات جو ہے سو گئے، صبح اٹھے جلدی، بیوی نے اٹھایا کہ چلے جلدی۔ تو یہ دونوں حضرات چل ہی رہے تھے، جا رہے تھے کہ راستے میں ان صحابی کو ٹھوکر لگتے یہ گر گئے۔ تو بیوی نے اٹھایا اور اٹھا کے کہنے لگی چلے واپس چلے، اب میں طلاق نہیں لوں گی۔ تو یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ نہ تو یہ بتایا کہ طلاق کیوں لے رہی ہے، اور اب نہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ طلاق کیوں نہیں لے رہی۔ تو پھر جو ہے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی بندی اب تو بتا دے آخر وجہ کیا ہے، طلاق لینا کیوں چاہتی تھی اور لینا کیوں نہیں چاہتی۔ تو ان صحابیہ نے بتایا کہ آپ کی عیش و عشرت اور مال و دولت دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جو اسلام لا چکے ہیں وہ تو مصائب اور مصیبت میں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے پریشان رہتے ہیں اس طریقے سے کہ کبھی گھر میں کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور آپ جو ہے عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں آپ کے دل کے اندر نفاق تو نہیں ہے، آپ بظاہر مسلمان ہو اور اندر سے منافق ہو، لیکن جب آپ جو ہے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے، چونکہ یہ اللہ کا راستہ تھا، علم سیکھنا
اللہ کا راستہ ہے، علم سیکھنے کے لیے جانا اللہ کا راستہ ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے اور آپ کو ٹھوکر لگی، تو میں یہ سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ کے راستے میں ہی تکلیف پہنچی ہے، اور جس کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچے وہ مومن ہے، لہٰذا میں مطمئن ہو گئی کہ آپ منافق نہیں ہیں، اس لیے اب میں طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اہم فائدہ پہلے گزر چکا ہے کہ زیر بحث حکایت سندن نہیں ملی، تاہم اس مضمون کی بعض دوسری روایت کتب احادیث میں موجود ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم میں تخریج فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی شخص سے فرمایا، کیا تمہیں کبھی ام بلد ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ام بلدم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گرمی ہے جو جو جلد اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے۔ معاف کرنا، یہاں پر با پڑھ دیا میں نے جیم کی وجہ، جو جلد اور گوشت کے درمیان ہوتی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا، نہیں، مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں کبھی صداع ہوا ہے؟ یعنی کہ صداع ہوا ہے۔ دیہاتی نے پوچھا، صداع کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک رگ ہے جو انسان کے سر میں پھڑکتی ہے۔ اس دیہاتی نے کہا، نہیں، مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی جہنمی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ امام عبداللہ بن حاکم مستدرک میں روایت کے تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، یعنی کہ یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، تو اس کو بیان کرے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیچھے جو گزر چکی ہے اس کی کوئی سند نہیں مل سکی۔ اگلی روایت سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کھانے کے ٹکڑے اٹھانا حور کا مہر ہے۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیا میں زیر بحث روایت بغیر سند کے ان الفاظ سے نقل کی ہے، کہا جاتا ہے کہ بے شک کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا دسترخوان سے اٹھانا حور کا مہر ہے۔ بعض مصدار زیر بحث روایت علامہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب میں اور علامہ اسماعیل حقی استانبولی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں بلا سند نقل کی ہے۔ اس روایت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے اس کو بیان نہ کیا جائے، جب تک کہ اس کی کوئی معتبر سند نہ مل جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی، اسی دوران اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک صحابی رضی اللہ عنہ پر پڑی جو کسی گہری سوچ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینے والوں کی دعوت کی ہے اور تم یہاں بیٹھے کیا غور و فکر کر رہے ہو؟ تو صحابی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں یہاں اسی فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر عبد الرحمن 1000 سال بھی مدینہ والوں کی دعوت کرتا رہے تو تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کر سکتے۔ اپنے ساتھیوں کو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علماء تبلیغ نے جو نصاب تیار کیا ہے اس میں ہی رہ کے بات کرے، اس سے باہر جب بھی جائیں گے خطا کھائیں گے۔ لہٰذا پھر کہہ رہا ہوں کہ نصاب کو پکڑ کے رکھے، نصاب چھوڑیں گے اور اپنی کہیں گے تو پھنس کے کھڑے ہو جائیں گے کہیں بھی۔ اس لیے جو ہے
اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔